बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक फैसला अमेरिका में होने जा रहा है, कौन सदर बनेगा, वहाँ हिलरी क्लिंटन जीतेंगी या ट्रंप का कार्ड चलेगा। मगर इस वक्त ये ख़बर गर्म है कि वहाँ पे पोलिंग का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज सेनेट की जो कायमा कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, उसके अंदर पानामा बिल के हवाले से बातचीत हुई और इसमें पीपल्स पार्टी के, एएनपी के, पीटीआई, पीएमएलएन के लोग भी थे। एक पूरी भरपूर पार्टी थी। पीटीआई के सेनेटर्स इसके अंदर मौजूद नहीं थे। उसके अंदर जो बहस हुई और जिसमें वजीर कानून जाहिद हामिद साहब की थोड़ी सी तू मैं भी हो गई एतजाज साहब से। एतजाज साहब का ये कहना था कि अगर आपने पानामा बिल को इसलिए रिजेक्ट किया है कि ये प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एहतसाब कर रहा है और वो तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एहतसाब हमारी तरजीह है। सो इस की सूरत हाल हुई और फिर उसमें कुछ और नुकात डालने की बात हुई, यानी तरामीम, जो कि जाहिद हामिद साहब का कहना था कि एक दफ़ा फिर ये कानून आप भेजेंगे, वहाँ से पास होके आएगा सेनेट के से, तो फिर हम इसको पेश कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद आपने देखा सेनेटर सारे बाहर खड़े आ गए, उन्होंने धरना भी दिया पार्लियामेंट के बाहर, जिसमें आपको रहमान मलिक साहब भी नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के, पीएमएल क्यू के, और इसके साथ साथ एएनपी के जो सेनेटर्स थे उन्होंने एहतजाज किया। तो सवाल बुनियादी तौर पर यही है कि अगर पानामा बिल को मंजूर नहीं करना था या उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं करनी थी, पार्लियामेंट एहतसाब नहीं कर सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों ले जाया गया? सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही एहतसाब कर रही है। क्या आने वाले दिनों में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तनाव हो सकता है? क्योंकि वो कमीशन जिसकी बात हो रही थी अभी तक नहीं बना और सुनवाई यही है और कानूनी हलकों में बहस भी हो रही है कि शायद कमीशन कोई ना बन सके और अदालत खुद ही तहकीक करे इस मामले की, जो कि पानामा गेट के हवाले से है या पानामा लीक्स के हवाले से है। एक और लीक्स भी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर भी कमेटी बनाई गई थी कल आमिर रजा खान साहब की, जो कि बहुत सीनियर जज भी हैं, रिटायर्ड जज हैं। इत्तलात ये हैं कि वो राज़ी नहीं हो रहे इसके लिए, और इत्तलात क्या, अब तो खबर भी आ चुकी कि खान साहब समेत जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने उनके नाम को मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि उनकी साहबजादी जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वो पढ़ाती हैं। सो ये अब सूरत हाल है, कौन बनेगा जज या कौन करेगा इंक्वायरी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो खान साहब की सोलो फ्लाइट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या असल एम्पायर, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, अदालत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारे मौजूआत हैं। हमारे साथ मेहमान सिर्फ दो हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर हैं प्लानिंग के, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और जनाब शफकत महमूद साहब, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत जाना माना नाम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सबसे पहले तो मैं शफकत साहब के पास, एहसन साहब, जाना चाहती हूँ। शफकत साहब, ये जो पनामा लीक्स का मामला है, ये भी और जो न्यूज़ लीक्स का है, ये दोनों जो डॉन न्यूज़ लीक्स की बात होती है, ये क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इस बहरान से बाकायदा निकल चुकी है या अभी भी कुछ इम्तिहान बाकी हैं? देखें, दोनों चीज़ों के बारे में बड़ी क्लियर बात है कि एक की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और दूसरी की इंक्वायरी को कुछ ख़राब करने की कोशिश की गई है और उसकी मैं वजूहात बताऊंगा। जहाँ तक पहली इशू का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है अंडर आर्टिकल 184(3) उसके तहत उन्होंने उसकी कॉग्निजेंस ली है और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 के भी इख्तियारात हैं जिसके तहत वो किसी भी सरकारी इदारे को अपनी मदद के लिए कह सकते हैं और 187 में ये उनकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो अदल करे और इंसाफ करे। सो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक जो छोटा जवाब है आपकी बात का, जहाँ तक पनामा का मामला है उसके ऊपर तो अब मामला कोर्ट में है और उस पर दोनों पार्टीज़ ने कहा है कि जी हमें एतमाद है। वैसे तो हमें लगता है कि नून लीग के जो वकला हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं किस तरह मामले को लंबा किया जाए, लेकिन कोर्ट डिटर्मिन्ड है कि अगले मंगल तक आप अपने अपने जो जवाबात हैं, शवाहिद हैं, दाखिल कर दें। जहाँ तक दूसरा मामला है जिसको जी दूसरा मामला है डॉन लीक्स का, मैं तो हैरान रह गया उसकी कमेटी को देख के। जस्टिस आमिर रजा खान साहब जो हैं वो एक तो काफ़ी ज़ईफ़ हैं,
دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ یا شاید ہمشیرہ ہے، وہ شریف میڈیکل سٹی میں ان کا امپلائمنٹ ہے، اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ عامر رضا خان صاحب کا نام کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے بھی شاید پروپوز کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کی قربت ہے۔ دوسرا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پنجاب کے جو ایف آئی اے کے ہیڈ ہیں ان کو یہ فیڈرل لیول انکوائری ہے، اور فیڈرل کے اس میں منسٹرز بھی انوالوڈ، یعنی کہ ڈاکٹر عثمان انور کی بات کریں آپ؟ اچھا، جو ایف آئی اے کے ہیڈ ہیں وہاں کے، جی وہ بھی ڈاکٹر عثمان انور کی بات کریں، ایف آئی اے کے ہیڈ پنجاب کے جو ہے، اور پھر اومبڈسمین ہے شاید نجم سید صاحب، ان کو بھی بنا، تو مجھے کچھ یہ کمیٹی کی سمجھ نہیں آئی، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی بالکل آئی واش ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کو معاملے کو خراب کرنے کے لیے یا وائٹ واش کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے بھی اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں نے سختی سے کہا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ انصاف نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو یہ مختصراً جو آپ نے دو باتیں کی، جی سر بالکل، یہ تو اب ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے چیزیں ہوں گی۔ احسن صاحب، ظاہر ہے کہ حکومت ایک بحران میں ہے اس وقت پاناما لیکس کی، اور آج سینٹ کے اندر یہ بات ہوئی کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر اسپیسیفک لا کر کے ریجیکٹ کیا تھا تو پارلیمنٹ زیادہ بہترین پلیٹ فارم تھا نہ کہ سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ میں بھی صرف پرائم منسٹر کا احتساب ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ حکومت کا بحران جو ہے نا، رات کو 8 بجے ٹاک شو سے شروع ہوتا ہے، اور رات کو 11 بجے جب ٹاک شو ختم ہوتا ہے تو یہ بحران ختم ہو جاتا ہے 12 بجے۔ تو لہٰذا یہ جو بحران ہے حکومت کا، یہ رات 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور رات 12 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ باقی الحمدللہ ملک کے اندر کوئی بحران نہیں ہے، ملک بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ نہیں، دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2013 سے 2016 تک پاکستان نے ایک بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ ہماری اکانومی کدھر تھی 2013 میں؟ آج پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ آئی ایم ایف کی سرٹیفیکیشن، جس کو دنیا کا ہر مستند اقتصادی ادارہ ایک قسم کا سٹینڈرڈ بینچ مارک سمجھتا ہے، اس کی سربراہ نے مضمون لکھے، انہوں نے تقاریر کی، انہوں نے جو انڈورسمنٹ کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سربراہ ہے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا، سٹینڈرڈز اینڈ پور نے ابھی پاکستان کو اپ گریڈ کیا۔ یہ وہ باتیں جو میرے کہنے کی نہیں ہے، یہ دنیا ان کو مان رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح جو انرجی کا بحران ہے، الحمدللہ بجائے یہ کہ ہم قوم کو تناؤ میں رکھیں، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ مزید کم ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بجلی کا جو بحران کا 3 گھنٹے کا کہا ہے، لیکن سر ابھی تک ہمارے یہاں 6 سے بھی بڑھ گئی ہے، آ جائے گی، کم ہو رہی ہے۔ تو 18-20 گھنٹے سے آپ مقابلہ کریں جب 2013 میں پاکستان کے اندر لوگوں کے جو یو پی ایس تھے ان کی بیٹریاں ریچارج نہیں ہوتی تھیں۔ صاحب یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ آپ نے 18 کا الیکشن انشاءاللہ لڑنا ہے، ہم جیتیں گے اس اور مسئلے کے پرویز اوپر۔ مشرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے دوبارہ۔ آپ ان کو اگر اس بحران سے نکل گئے تو یہ جیت جائیں گے۔ نہیں، انشاءاللہ ہم ایون پرویز مشرف یہ بات کریں، لیکن اس لیے کامیاب ہوں گے کہ جو ہم نے قوم سے، لیکن سر بحران تو لیکس کا ہے نا، یہ تو موجود ہے۔ میں نے بتایا نا، یہ سارے بحران لیکس کے اور پاناما کے رات 8 بجے شروع ہوتے ہیں اور رات 12 بجے ٹھیک ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن کمیٹی کل آپ نے کمیٹی کل بنائی ہے سر، وہ سب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت معاملہ فہمی کے ساتھ اس وقت ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ سول اور ملٹری لیڈرشپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے داخلی چیلنجز بھی ہیں، پاکستان کے علاقائی چیلنجز بھی ہیں، اور پاکستان کے گلوبل چیلنجز بھی ہیں۔ اور یہ شفقت صاحب ون آف دا ویری لرنڈ ممبرز آف پی ٹی آئی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ان چیلنجز سے ایک طرف آپ دیکھیے کہ گلوبل سطح کے اوپر جو تبدیلیاں ہمارے علاقے کے ساتھ ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں، دوسرے ہو رہی ہیں، اور ان کے کیا اثرات ہیں، امریکہ کے الیکشن کے کیا اثرات ہیں، پھر ہمارے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی جنگ ہے، سی پیک آیا کھڑا ہے۔ اسی دہشت گردی کی جنگ کے اوپر تو یہ معاملہ بگڑا تھا جس میں لیکس آئے اور اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ دیکھیے سب کو پتہ ہے، آپ بے شک کہیں کہ اختلافات نہیں ہیں، سول اور ملٹری، آج بھی شجاع نواز کا ڈیلی ٹائمز میں پڑھی تھی کہ دونوں ایک صفحے کے اوپر نہیں ہیں، وہ دونوں الگ الگ کتابوں کا کوئی صفحہ ہوگا جس پہ اوپر ہوں گے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ ابھی تک آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ۔ اگر آپ کی بات یہ مان لیں کہ 2 صفحے ہیں تو یہ 2 صفحے بھی ایک کتاب کی بائنڈ اس میں جلد کے اندر ہے، تو یہ کتاب ایک ہی ہے۔ اچھا، یہ پروفیسر احسن اقبال کو تو ہم اس معاملے پہ شفقت صاحب داد دیں گے کہ بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بحران کوئی نہیں ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے سب، بہت سی چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن اچھا کتنا کچھ نہیں ہو رہا، ذرا اپوزیشن کے آئینے سے ذرا دیکھتے ہیں سر۔ نہیں، یہ پروفیسر صاحب اپنی جماعت کے بڑے اچھے ترجمان ہیں، صحیح بات، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، کہ 2013 میں جب آپ نے اپنی جماعت کے بڑے اچھے ترجمان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ 2013 میں جب آپ نے اپنی جماعت کے بڑے اچھے ترجمان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے
کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہ اپریل سے یہ الزام انٹرنیشنلی لگا, کوئی تحریک انصاف نے نہیں لگایا, کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی تصویریں چھپ رہی ہیں اس کمپنی میں اور ان ملکوں کے سربراہان کے ساتھ جن کو کرپٹ ترین گردانہ جانتا ہے اور جو کہ پیناما لیکس میں جن کے نام آئے. مختلف جگہ پہ جو حکمران تھے یا سربراہان تھے جن پہ الزام لگا, یا انہوں نے اپنی مکمل صفائی دی یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہم 7 مہینے سے اس تگ و دو میں ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں اور کوئی مشترکہ لائے عمل بنائیں, TORs بنائیں, تاکہ اس بہت سنگین معاملے کی انکوائری ہو سکے. تو بحران, اگر اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم ایک متنازع شخصیت ہے, اگر یہ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کی فیملی کے اوپر اس ملک سے پیسہ باہر لے جا کے اربوں روپے کی جائیدادیں بنانے کا الزام ہے, اگر اس کو بحران نہیں سمجھتے, میں ان سے پوچھتا ہوں, بہت سمجھدار آدمی ہے, سر یہ تو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. ابھی ثبوت سر میں پیش ہونے پوچھتا ہوں ان سے جی کہ نہیں, آئی نو ایک منٹ میں ختم کر لیتا ہوں. ثبوت ہوں گے, بالکل آئیں گے, میں الزامات کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کرمنل چارجز تو پروو انشاءاللہ کورٹ میں ہوں گے, لیکن کیا مورل اتھارٹی رہ گئی جب آپ کے ساری دنیا میں آپ کا نام ایسی صف میں آپ کا نام اور تصویر شامل ہے جو کہ برے لوگوں کی صف ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی بحران سے 8 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے ختم ہو جاتا ہے, اور میں میڈیا کے بہاف, میڈیا بڑی سٹرونگ ہے, اپنی بات خود کر سکتی ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں کیا میڈیا جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے کہ اس کو اور کوئی بات کرنے کو نہیں ہے؟ یہ بحران ہے, میڈیا اس بحران کو ریکگنائز کرتی ہے اور ریکگنائز کر کے اس پہ پروگرام کرتی ہے, کیونکہ سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ بحران. اب شفقت صاحب وہ بحران سے نکل آئی ہے نا حکومت, اصل میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ بحران سے نکل آئے ہیں. تو یہ تو احسن صاحب آپ جواب دے دیں, پھر میں بریک لیتی ہوں. آسمہ میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ مسئلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور سپریم کورٹ ہمارا اعلیٰ ترین ادارہ ہے اور ہم سب نے کہا ہے کہ اس پر اعتماد ہے, اصل امپائر. اب جب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے تو ہم سب کو صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اس کے کارروائی کا انتظار کرنا چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اور لیڈر سپریم کورٹ کے PRO بنے ہوئے ہیں, وہ خود چیف جسٹس بن کے تشریح کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی آج کیا کارروائی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کیا کرنی چاہ رہی ہے. بھئی سپریم کورٹ کو آپ اپنا کام کرنے دیں, آپ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کے اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. جب دنیا بھر کا یہ معاملہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ کورٹ میں چلا جاتا ہے, سب جوڈس ہو جاتا ہے, تو لوگ اس پر تبصرے کرنے سے احتیاط کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں, چونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ججز کے منہ میں لقمے ڈالیں, یا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ججز کے کہے ہوئے الفاظ میں اپنے معنی تلاش کریں. تو اس لیے اب جب سپریم کورٹ یہ کہہ گیا کہ ہم اس کا جلد فیصلہ کریں گے, وہ اس کی کارروائی کر رہے ہیں, تو ہمیں صبر کے ساتھ چلنا چاہیے. اب دوسری بات انہوں نے کی کہ ان کے لیڈر کی تصویریں چھپیں دنیا کے اندر. میں ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ معیار یہ نہیں ہے کہ اس کی تصویر کہاں چھپی. اگر تصویروں کو معیار بنا لیا جائے تو ان کے لیڈر کی جو تصویریں دنیا میں چھپی ہوئی ہیں وہ تو شاید لوگ خاندانوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہ دیکھ سکیں. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے. یہ پاناما کی تسبیح کرتے کشمیر میں گئے, ہر تقریر پاناما سے شروع ہوتی تھی, پاناما سے ختم ہوتی تھی. پاکستان کے عوام نے اس چیز کو بائے نہیں کیا. کشمیر کے اندر ہمیں 2/3 اکثریت کا مینڈیٹ دیا ہے. ہر ضمنی الیکشن میں پاکستان کے عوام ہمیں کامیاب کر رہے ہیں, وہ ان کے جھوٹ کو سچ نہیں مان رہے. اچھا, یہ جو بات احسن صاحب کہہ رہے ہیں, شفقت صاحب بریک کے بعد میں آؤں گی, کیونکہ اب کورٹ نے کہہ دیا ثبوت لائیں, اور ثبوت یہ لے کے آئے کہ رقوم کس طرح سے باہر منتقل ہوئی. اسپیسیفک کر دیا کورٹ نے کہ آپ نے صرف اس جو منتقلی ہے رقوم کی, اس کے اوپر بات کرنی ہے. پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا اور ان کا کیس کتنا مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی کے اندر یہ بیان دیا تھا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں ایک پاناما لیکس کے حوالے سے, کورٹ نے کہا تھا کہ جو رقوم کی منتقلی ہے, کل جو ہیرنگ ہوئی وہ آپ ثابت کر دیں, اس کی ٹریل بتا دیں
تو ہم آپ کو کلین چٹ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں. یہ بات کل ہوئی تھی. تو میں اس سے پہلے کہ بائٹ سنواؤں شفقت صاحب, اس معاملے کو کورٹ نے بڑا کلیئرلی اس کو دیکھ لیا. آپ کچھ جواب بھی دینا چاہے تھے احسن صاحب کا, پھر میں پرائم منسٹر کی ایک بائٹ چلاتی ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ کہیں گے آپ؟ جی میں ایک دو چیزیں کہہ دیتا ہوں. آپ نے 2 دفعہ خواجہ آصف کا ذکر کیا کہ اصل انگلی جو امپائر کی انگلی ہے وہ سپریم کورٹ ہے, لیکن ساتھ انہوں نے جو ایڈیشنلٹی کی کہ باقی امپائر سارے 2 نمبر ہیں. میں چلا دوں بائٹ میں سے. افسوس ہوا کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے سر ان کی ایس او ٹی میں چلانا چاہتی ہوں. سنا نا, ہاں ان کی ذرا خواجہ آصف انہوں نے صاحب کی اس میں آگے کیا کہا کہ جی باقی امپائر 2 نمبر ہیں, یعنی کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ اشارتاً ایسی بات کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. سر ذرا سن لیں, ذرا احسن صاحب بھی سن لیں گے. ذرا چلائیے گا ذرا خواجہ صاحب کی بائٹ. ہاں امپائر جو ہے اس کے دروازے پہ ہم کھڑے ہیں, ہم اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انصاف کا دروازہ کھلے گا. اس سے بڑا کوئی امپائر نہیں ہے, باقی سب 2 نمبر امپائر ہیں. سب 2 نمبر امپائر ہیں. سر جی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ 2 نمبر امپائر. کیونکہ اس کو اس تناظر میں آپ دیکھیں, اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ ہمارے پہ ایک ناجائز الزام لگاتے تھے کہ جب ہم امپائر کا ذکر کرتے تھے تو ہمارا مطلب کوئی اور. تو اب ڈیفنس منسٹر جو ہے اس تناظر میں یہ کہہ رہا ہے کہ باقی سارے امپائر 2 نمبر ہیں. مطلب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اگر آپ کا سر وہ جو 2 کتابوں کے الگ الگ صفحے ہیں نا یہ اس دیکھیں نا, میری بات سنیں اسما, ایک منٹ میری بات سنیں. مطلب پہلے یہ سارا جو ڈان میں خبر آئی جس کا سارا کا سارا مقصد جو تھا وہ فوج کو متون کرنا تھا, اس کے بعد پتہ بھی لگ گیا کہ جناب پرویز رشید صاحب کو پہلے سے علم تھا کیونکہ سرل نے ان کو فون کر کے بتا دی, یعنی گورنمنٹ کو پہلے پتا تھا یہ سٹوری آنے والی. اور گورنمنٹ نے کیا کیا اس سٹوری کے بارے میں, کوئی اپنی تردید اس کو انسسٹ کیا کہ ہماری تردید چھاپو, جو کہ نہیں چھپی. کیا اس نے کوشش کی کسی طریقے سے کہ جی یہ خبر جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اس کو نہ چلائیں؟ کچھ بھی نہیں کیا. مقصد یہ ہے کہ یہ کس قسم کی ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ ہوا اور فوج جان بوجھ کے کرتے ہیں. اور ایسے وقت پہ کہ جب ملک جو ہے اس پہ ہندوستان جو ہے فائرنگ کر رہا ہے آپ کے بارڈر کے اوپر اور آپ کو ہر جگہ متون کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان. احسن صاحب سے پوچھ لیتے سر, یہ خواجہ صاحب بات یہی ہو رہی ہے. شفقت صاحب کا بات اس میں وزن اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا 2 نمبر پھر ان کو کہہ رہے ہیں. کسی بھی چیز کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حکومت نے یہ خبر لگوائی تو مجھے بتائیے کہ اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹاک شو اپنے خلاف کرائے, اپنے اپوزیشن کو ایندھن دیا کہ وہ اور اس کے اوپر آگ پھینکیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمیں کیا فائدہ ہوا اس چیز سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک یہ اگر آپ خبر دیکھیں تو یہ خبر آپ کو ایک سوچے سمجھے اسکرپٹ کے اندر نظر آتی ہے کہ حکومت کے مخالفین, جن میں شیخ رشید صاحب کا نام میں لے سکتا ہوں, چند ایک اینکرز ہیں ان کا نام لے سکتا ہوں, اپوزیشن کے چند رہنما ہیں, پی ٹی آئی کے بھی چند رہنما ان کا نام لے سکتا ہوں, پچھلے 6 مہینے سے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اور وہ ٹرینڈ مسلسل جس فالٹ لائن پہ ہٹ کر رہا ہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جمہوری طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ حکومت ہمارے قابو سے نکل گئی ہے, ہم کسی الیکشن میں اس کو ڈیفیٹ نہیں کر رہے, کشمیر انہوں نے 2/3 اکثریت سے جیت لیا, گلگت بلتستان انہوں نے 2/3 اکثریت سے جیت لیا, دونوں الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوئے, ہم نے نہیں کرائے. ضمنی الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن آ رہا ہے, وہ یہ جیتی جا رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ 2018 میں بھی یہ الیکشن جیت جائیں گے. تو ایک نئی تھیم اس ملک کے اندر انٹروڈیوس ہوئی. آپ دیکھ لیں پچھلے 6 مہینے سے ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کو نکالنے کے لیے سول ملٹری تعلقات کو بگاڑو اور اس ملک کا, میں عرض کرتا ہوں نا, اور اس ملک کا جو ریوائیول ہو رہا ہے, جو اکنامک ریوائیول ہو رہا ہے, اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے سول ملٹری تعلقات کو بگاڑو
اور جو ضرب عضب میں کامیابی ہو رہی ہے جس کی بڑی وجہ سول ملٹری ہارمنی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سول ملٹری تعلقات توڑو. تو آپ مجھے بتائیے کہ حکومت تو اکنامک ریوائیول کے لیے جو ماحول چاہتی ہے وہ سٹیبلٹی چاہتی ہے. حکومت اگر اکنامک ترقی چاہتی ہے تو اس کے لیے ضرب عضب کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے، جو سول ملٹری تعلقات کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن پھر خواجہ صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں سوال تو یہ کہ ان کو بھی ایسا، مجھے حکومت یہ کو بھی ایسا بتائیے کہ امپریشن نہیں حکومت دینا کی کیا چاہیے موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ کہ دو وہ نمبر کوئی ہے. ایسا اقدام کرے کہ جس سے سول ملٹری دوری نہیں، میں پیدا آپ ہو سے یا میں بدگمانی عرض کرتا پیدا ہو. ایسی کوئی نہیں. ہمارے ہاں تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سٹیبلٹی کو قائم رکھیں. دراصل اپوزیشن کے بعض حلقے ہیں اور پاکستان کے خلاف کچھ ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسٹیبلٹی کو اور اکنامک ریکوری کو اور آپریشن کو اور سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے سول ملٹری خلیج پیدا کی جائے. تو ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہیں. اس پوری چیز کی بینیفیشری یا اپوزیشن ہو سکتی ہے جو اس کے اوپر بہت اپنی سیاست کر رہی ہے کئی دنوں سے، یا اس کی بینیفیشری وہ پاکستان کی مخالف قوتیں ہو سکتی ہیں جن کو یہ سٹیبلٹی باہر نہیں رہی ہے. مطلب آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات نہیں، اس پہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بالکل دیکھیں، فوج پاکستان کی ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے اور فوج اور حکومت مسلسل ایک پیج کے ساتھ قومی اور بین الاقوامی معاملات کو نپٹاتے ہیں. لیڈرشپ کی سطح کے اوپر رابطہ رہتا ہے، ورکنگ لیول کے اوپر رابطہ رہتا ہے. لیکن سر اور ہم کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں نا، جیسے وہ پریس ریلیز آ گئی تھی جب ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی چودھری نثار کی اور شہباز صاحب کی، اس کے بعد مریم صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک پریس ریلیز آ گئی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر واضح کرتی ہے کہ کچھ معاملات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکیورٹی کے معاملات اور بالخصوص فوج کے معاملات ان کو میڈیا میں اور سیاست ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہمارے دشمن خوش ہوتے ہیں. اور خواجہ صاحب کو بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. اور ان چیزوں کے فورمز موجود ہیں. اگر کوئی معاملات ہیں فوج جن کے بارے میں محسوس کرتی ہے وہ حکومت کے ساتھ براہ راست ٹیک اپ کر سکتی ہے. اگر حکومت کا کوئی موقف اور نقطہ نظر ہے وہ فوج کے ساتھ اچھا ویسے بشفقت صاحب یہ تو گورنمنٹ دیکھیں جی آپ کہیے جی کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں مان لیتے ہیں احسن اقبال صاحب کی بات، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں یہ کہ یہ اپوزیشن فالٹ لائن کو ہٹ کر رہی ہے. میں انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں میں زیادہ اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پرائیویٹ گروپس ہیں اور ان پہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے بڑے خاص لوگ، میں وہ نہیں بتانا چاہتا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، کیا یہ ملٹری کے انٹرسٹ میں تھا کہ اس قسم کی خبر آئے؟ بھئی وہاں پہ یا عسکری اداروں کے لوگ تھے یا آپ لوگ تھے، اور آپ کو خبر چھپنے سے پہلے پتہ لگ گیا کہ خبر آ رہی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ احسن صاحب کہتے ہیں کہ جی فائدہ کیا ہے حکومت کو. میں بتاتا ہوں کیا فائدہ ہے. چلے اس کو اس طرح کہہ دیتے ہیں ان کی بات کو ملوز خاطر رکھے ہوئے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فائدہ یہ ہے کہ یہ بیرونی طاقتوں کو اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو اور باقی لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو بہتری چاہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو. لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری جو عسکری ادارے ہیں یا فوج ہے وہ ان دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہے. یہ ہے اس کا مقصد، ایک تاثر دینے کی کوشش. اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو یہ ایک منٹ اگر یا تو یہ خبر لیک ہوتی، کوئی تحریک انصاف کی طرف سے خبر لیک ہو جاتی اور بھئی یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ خبر نکلی، اور مجھے ایک اور اس میں پرویز رشید صاحب کو علم بھی تھا کہ خبر آ رہی ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، بلکہ شاید زیادہ بھی ہو گیا ہے. بھئی کم از کم آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. آپ کہیں کہ جناب یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ خبر لیک کی، یہ انہوں نے کیا اس طرح، ہم بہت ناراض ہیں ان سے، ہم ان کو کرتے ہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. کر کیا رہے ہیں آن دی ادر ہینڈ کہ 1 مہینے کے بعد سر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو خبر میں کہتا ہوں فیبریکیٹڈ بھی اگر ہے، اگر فیبریکیٹڈ بھی ہے تو کسی نے فیبریکیٹ کی نا. احسن صاحب ایک منٹ، لیکن سر دیکھیے ڈان نے آج بھی وضاحت کی ہے کسی نے فیبریکیٹ کی نا.
ہم بھی جانتے ہیں, کوئی اس کے ڈیفینس کی بات نہیں کر رہے, لیکن وہ ایسا صحافی نہیں ہے جو کہ فیبریکیٹ کر کے خبریں دیتا ہوگا. کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لیکس کی بات ہو رہی ہے تو صحافیوں کے سورسز ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سول ملٹری دونوں سورسز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو فیبریکیٹڈ لگتی ہے, لیکن ملٹ سے کہ کسی نے اس کو کہا اور اس نے انفارمیشن منسٹر سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ جناب یہ میرے پاس سٹوری ہے. اس کے اوپر پرویز رشید صاحب کو تو آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ تو پنش بھی کر دیا ان کو اس لیے کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا. شفقت صاحب اگر آپ نواز شریف صاحب کو پتا نہیں تھا. شفقت صاحب آپ وزیر اطلاعات ہوتے, سٹوری کوئی لے کے جاتا, فرض کیا میں لے کے جاتی, آپ مجھے روک سکتے تھے کہ یہ خبر میں نہ چلاؤں اگر میں سمجھتی ہوں کہ خبر بالکل درست ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا. ایک تو میں اپنے جو میرے باسز ہیں ان کو بتاتا, جو کہ ضرور بتایا ہوگا انہوں نے. دوسرا میں کوشش کرتا کہ میں کہتا یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کو متون کرنے والی بات ہے. میں ان کی جو اونر ہیں یا ان کے ایڈیٹر ہیں ان کو میں ان سے ملاقات کرتا. اگر وہ پھر بھی انسسٹ کرتے تو میں کہتا کہ ایک باکس میں میری سٹوری کے ساتھ ایک واضح قسم کی جو تردید ہے وہ وہاں پہ چھاپیں کہ یہ غلط سٹوری ہے, یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اس سے پہلے کہ احسن صاحب سے, شفقت صاحب بہت سارے اس پہ, چونکہ اب تو انکوائری اس کے اوپر ہوگی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی وہ اصل انکوائری ہے جو کہ حکومت کو بحران میں ڈال سکتی ہے. بے شک احسن صاحب کہے کہ یہ بحران 8 سے 12 بجے تک کا ہوگا, لیکن یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد احسن صاحب سے اس کا جواب ضرور لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ بات ہو رہی ہے, لیکن بریک سے پہلے شفقت صاحب نے کہا کہ یہ لیکس کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا اس پہ بات کر کے, میں خیال ہے یہ معاملہ بھی اب چونکہ کمیٹی بن گئی ہے تو ہم اگلی بائٹ پہ جائیں گے, پرائم منسٹر کی ایس او ٹی پہ جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ ذرا اس پہ کلیریفائی ضرور کریں کہ یہ پرابلم ہے, بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے یہ مسئلہ اس وقت لیکس کا. دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں ایک یہ روایت بن گئی ہے کہ ایوری ون وانٹس ٹو بی مور لائل دین دا کنگ. اگر فوج کی قیادت کا ان کے بقول کوئی مسئلہ ہے تو فوج کی قیادت اس اہل ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھا سکتی ہے. وہ ہمارے ٹاک شو کے اوپر بیٹھ کے اس کو مرچ مسالہ لگانے کی محتاج نہیں ہے. لیکن وہ نہیں سلجھایا نا سر, انہوں نے کہا کہ آپ جائے گا. یہ دیکھیں نا, آپ سب جانتے ہیں کہ ورکنگ لیولز ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ مسائل اس ملک اور نظام کے تحت ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے کہ جو حکومت اور فوج کے درمیان اگر ان کے بقول مان بھی لیا جائے کہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ حل نہیں ہو سکتا, تو نکل آئے گا. جب وہ حل ہو جائے گا پھر یہ کیا کریں گے. تو لہٰذا سیکیورٹی کے مسائل کو ہمیں میڈیا پہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو جوڈیشل پروسیسز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اب وہ روز وہاں پہ کسی نہ کسی کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بن کے بار بریفنگ کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے منع کر دیا چیف جسٹس نے کہ اب نہیں ہوں گی یہاں پہ. پر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں شفقت صاحب جی, کہ ہم نے تو پریس کانفرنس احاطے میں نہیں کی, لیکن ان کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں پھر پریس کانفرنس کی. صحیح, ہاں وہ بھی ہے. لیکن اچھا, لیکن شفقت صاحب جو میں پوائنٹ اٹھا رہی تھی جو امپورٹنٹ بھی ہے اس وقت, کہ کورٹ کے اندر جب آپ معاملہ لے گئے ہیں, آپ نے ثبوت پیش کرنے ہیں, ثابت کرنا ہے کہ کس نے جو الزام لگایا تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ صرف رقوم کی منتقلی. ایک تھوڑا سا میں پرائم منسٹر کا آپ کو جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا ذرا وہ سنیے گا, اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. ذرا چلائے گا پرائم منسٹر نے کیا کہا. تب ہمارے والد محترم حیات تھے, انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی, پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. جی یہ شفقت صاحب آپ کمنٹ کیجئے, کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا, اور کورٹ کے اندر انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ 1 روپیہ یہاں سے نہیں گیا. کیسے ممکن ہوگا سر؟
देखें बात यह है, कोर्ट में ये है, कोर्ट में साबित करना होगा, लेकिन इतनी ये तोता मैना की कहानी है क्योंकि पाकिस्तान का तकरीबन हर बंदा जो कि न्यूज़ को फॉलो करता है उसको पता है कि ये हमारे शरीफ साहबान जो हैं ये 94, 95 से वहाँ पे रह रहे हैं। इनके अपने लोग, सदीकुल फारूक ने कहा मैं वहाँ पे गया, अल तौफीक का जब केस हुआ तो इन्होंने इन फ्लैट्स को गिरवी रखा और उसके पर जजमेंट मौजूद है। उसके बाद मोहतरमा कलसूम साहिबा ने कहा कि हमने बच्चों के लिए की तालीम के लिए ये फ्लैट खरीदे हैं। उसके बाद मोहतरम चौधरी निसार साहब ने फरमाया कि ये तो 20 साल पहले के खरीदे गए हैं। सारों को पता है, इनको भी पता है। अब ये जो तोता मैना की कहानी बनाई गई है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि इनको पता था कि अब अगर हम 2006 कहते हैं, और 2006 क्यों कहते हैं, इसलिए कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 2006 को कानून बना कि अब जो भी ऑफशोर कंपनी का बेनिफिशियल ओनर होगा वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, बेनामी नहीं होगी। उससे पहले बेनामी होती थी। ये अच्छा, ये बिल्कुल ये अच्छा, तो इसलिए एक मिनट आखिरी बात करता हूं कि इसको डिक्लेयर करना पड़ा। और उसके बाद अब ये कहानी बनाएगी कि इनके वालिद साहब, वालिद मोहतरम 70s में पैसे पाकिस्तान से बाहर लेके उन्होंने दुबई में मिल लगाई, जबकि इजाजत नहीं थी बाहर पाकिस्तान से पैसे ले जाने की। और फिर उन्होंने वहां पे जद्दा में 10-15 साल पैसे रखे, फिर जद्दा में मिल, मतलब क्या ये कहानी है। सर, ये तो साबित होनी है, अदालत में करना, मैंने तो नहीं करना। दूध पानी का पानी होना चाहिए। मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि ये शफकत साहब जो दलाइल दे रहे हैं ये इनके वकील अदालत के अंदर देंगे और उसकी सफाई हुकूमत के और वजीर आजम के वकील देंगे। तो ये जो अदालती कार्रवाई है ये सब जुडिस है। यहाँ पे हमने टॉक शो पे बैठ के तो फैसला नहीं करना कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। अदालत की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो इस उनकी एसओटी की बात कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा था। ये जो भी मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है। इनके वकील जोर शोर के साथ अपने दलाइल देंगे, हमारे वकील अपना मौक़िफ़ देंगे, जो फैसला होगा कौम के सामने आ जाएगा। हमें कौम को बताना चाहिए ना पनामा लीक्स का अहमियत है ना डॉन लीक्स की है। कभी ज़रा बात करें स्टैंडर्ड एंड पुअर लीक्स के ऊपर, कभी ज़रा बात करें IMF लीक्स के ऊपर जो ख़त लिख रही हैं उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, कभी ज़रा बात करें जो मूडीज़ की रेटिंग की लीक्स हैं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। देखिए कौम चाहती है इस वक्त पॉजिटिविटी। इस वक्त दुनिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान इन्वेस्टर्स की अमाजगा बन रहा है। रेनॉल्ट इतना बड़ा इदारा है ऑटोमोटिव, कब पाकिस्तान में आखिरी इतनी बड़ी सरमायाकारी आई थी। चीन की सरमायाकारी से हमारा पूरा जो इस वक्त दुनिया के अंदर तारुफ है वो बदल रहा है। हम अपने नौजवानों को उम्मीद दें कि इस वक्त आइए एंटरप्राइज करें। बिल्कुल अच्छा।